हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैरा अज़हर ऑफिशियल। 14 अगस्त है और 14 अगस्त के ऊपर आप किसी प्रोग्राम को देख लें, किसी तज्ज़िये को देख लें, तो ये मुल्क बड़ी कुर्बानियाँ दे के हासिल किया, ये मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल किया। शुक्र करें हमारे पास आज़ादी है। कश्मीर के लोगों से पूछें आज़ादी क्या होती है, फ़लस्तीन के लोगों से पूछें आज़ादी क्या होती है। इस कदर रटे रटाए जुमले आपको सुनने को मिलेंगे कि उसके बाद 76 ईयर्स में अगर कोई नया जुमला भी नहीं आप इजाद कर पाए, कोई नया सिलसिला भी नहीं आप निकाल पाए चीज़ों को डिस्कस करने का, तो ऐसी सहाफ़त को भी सलाम है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को भी सलाम है, ऐसी मुल्क की अशराफिया को भी सलाम है, और उन्हीं को ये आज़ादी मुबारक हो। उसकी वजह ये है कि अगर डिबेट आज भी वही है जो 1950 में थी, 60 की दहाई में थी, 70 की दहाई में थी, 80, 90, 2000s, अगर डिबेट आज भी वही है तो आपने उस आज़ादी का क्या किया? हालात ख़ुद बता रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया। आपने आज़ादी हासिल नहीं की थी। देयर वाज अ सेपरेटिज़म, सेपरेट हुई थी एक स्टेट दुनिया के हालात की वजह से। ब्रिटिश एम्पायर टूट रही थी, डिवीज़न होनी थी। जैसे तैसे करके कुछ मुसलमान लीडरों ने ये सोचा कि मुसलमानों के लिए तो जीना मुश्किल हो जाएगा, हमें अलहदा स्टेट चाहिए, और उन्होंने अलहदा स्टेट हासिल कर ली। उसके बाद कर दी आपके हवाले आज तक की ब्यूरोक्रेसी, आज तक की सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आज तक के कायदीन, आज तक के सियासी लीडर, सबको बिठा के पूछें आपने क्या किया इस आज़ादी के साथ। सबने सौदेबाजी की है। जिसको देखें उसका जो सिरा है वो जाके ताकतवर हलकों से मिलता है। कोई एक ऑर्गेनिक लीडर हमारे पास नहीं है, कोई एक अवामी शख्स, एक आम आदमी जो किसी तरह पार्लियामेंट तक पहुंचाओ, हमने आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। अदालतों का जो हाल है, जुडिशरी है, वो भी एक एलीट है। हर जगह पे ना एक छोटी सी इस्टेब्लिशमेंट मिलेगी आपको। सहाफ़ियों की एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, एक अपनी लीग है, वो अपने अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ही पावर कॉरिडोर्स में अपने रास्ते बनाए हुए हैं, वो वहीं पे जाते हैं, वहीं पे लंचेस, डिनर्स एंड यू नेम इट, तमगे सब कुछ रिसीव करते हैं। वापस आके टीवी पे बैठ के वही चीज़ें बेचते हैं जो लोगों को कब से बेचते आ रहे हैं। लेकिन गलती है ख़रीदार की। I want to say it out in the open today कि आपने सड़क पे किसी एक आम आदमी को कुछ बेचते देखा होगा। एक बच्चा ले लें जो कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है, हेयर पिन्स, फ्लावर्स, यू नेम इट, छोटी छोटी चीज़ें वो बेच रहे होते हैं। इंश्योरेंस के लोगों को ले लें, सेल्स के लोगों को ले लें, वो कैसे आके आपको उस चीज़ की अफादियत बताते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ये फ़ायदे हैं, आप ले के देखें, ये मार्केट से सस्ती है, ये इतना लॉन्ग लास्ट करेगी। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कन्विंस कर लेते हैं। अगर 10 लोगों में से 2 को भी कन्विंस कर लेते हैं तो इसका मतलब है उनकी टेक्निक काम कर गई। ये सारी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स होती हैं। जब आप एक इशारे पे हिम्मत करके किसी एक भिखारी को इग्नोर करते रहते हैं जो आपके विंडोज़ के ऊपर बार बार नॉक कर रहा हो, वो भी आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। वो भी आपको इतना इरिटेट करना चाहता है कि आप तंग आके या तो उससे पैसे दे दें या फिर वहाँ से चले जाएं। अब या तो आप उसे पैसे देते हैं या आप उसकी उस टेंशन को, स्ट्रेस को बर्दाश्त करके आगे निकल जाते हैं। आगे जाके आपको ख्याल आता है ओहो उसने कहीं बद्दुआ ना दे दी हो। उस बद्दुआ से मैनिपुलेट हो के किसी अगले चौक पे, किसी अगले दिन, 2 दिन बाद आप किसी न किसी को पैसे ज़रूर दे देंगे। दिस इज़ द साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। और यही साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन अप्लाई हुई भी है हमारी पूरी कौम पे। एंड वी आर बैडली मैनिपुलेटेड। हम इतने मैनिपुलेट हो रहे हैं, हम इतने यूज़ हो रहे हैं स्टेट के हाथों, जर्नलिस्ट के हाथों, यू नेम इट, जिसका दाव लगता है वो आपको इस्तेमाल करते हैं और आप लोग इस्तेमाल हो जाते हैं। आप लोग फेक इन्फॉर्मेशन बाय करते हैं, जाके लोगों को गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। आप लोग मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, उसको फैलाना शुरू कर देते हैं। इसलिए आज़ादी का मतलब सबसे पहले तो ये है कि ज़रा न्यूट्रल माइंड के साथ आज़ाद हो के ये सोचें कि क्या आप लोग ख़ुद अपनी ज़ात में आज़ाद हैं। आप लोगों को जो कुछ सेल करना चाहता है वो इतना इजीली बेच के क्यों चला जाता है। इतने दिनों से नाम सुन रहे थे, फ़लाँ वज़ीर आज़म आ रहा है, फ़लाँ केयर टेकर आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है, फ़लाँ आ रहा है। सारे तुक्के लगा रहे थे, सब गेस वर्क था, सब कहीं जान के नाम फ्लोट हो रहा था, कहीं जान के टीज़र छोड़ा जा रहा था मीडिया में। हर कोई अपनी जगह पे कोई ना कोई टेक्निक आजमा रहा था कि इससे क्या रिपल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है, लेट्स सी दैट। उसके बाद अभी एक दिन नहीं गुजरा असेंबलीज़ को टूटे हुए, तो जहाँ पे 15 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है, उसके वज़ीर आला कहते हैं कि हमें खुल के काम नहीं करने दिया गया।
ان کی تو جائیدادیں بن گئیں، ان کے تو بینک بیلنسز جا کے چیک کریں، ان کے بچوں کو جا کے چیک کریں یہ لوگ کتنے ویل سیٹلڈ ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو بجلی نہ دے کے، پانی نہ دے کے، میں بیسک فیسلٹیز کی بات کر رہی ہوں، بجلی اور پانی کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، اس کے بغیر بھی اس بات کے پیچھے لگایا ہوا کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ پنجاب میں سوائے لاہور کے پوش علاقوں کو چھوڑ کے جو لاہور کا حال ہے، کبھی آئیے ساتھ چلیں اور دیکھیں گلیوں کا گٹر کس طرح ابل رہے ہیں، گندگی کا کیا عالم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کوئی ہے نہیں، لیکن نواز شریف آئے گا تو وہ آپ کی دنیا بدل دے گا۔ اسی طرح کی امیدیں باندھے رکھیں ان لوگوں سے جو آپ کو 40 سال سے، 30 سال سے، 50 سال سے، پتہ نہیں کب سے چکر دے رہے ہیں۔ اف یو وانٹ ٹو بائی اٹ، کیپ بائنگ اٹ۔ اپنے بارے میں سوچیں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو شخصیات چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کو ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے اس کے بارے میں یہ جو انالیسس کیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ایک ہیرو چاہیے ہوتا ہے، ایک ویلن چاہیے ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ آپ انہیں وہ دیے رکھیں، یہ اس کے اوپر ٹکر مار مار کے اور اس کے اوپر تالیاں بجا بجا کے خوش رہیں گے اور اپنے حقوق نہیں مانگیں گے۔ ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے۔ ہر 10 سال میں ایک ویلن پروڈیوس ہوتا ہے، ایک ہیرو پروڈیوس ہوتا ہے۔ ایک ویلن کے اوپر سب کچھ ڈال کے ساری ذمہ داریوں کا اس کو ذمہ دار قرار دے کے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کر کے اس کو سائڈ پہ ڈال دیتے ہیں، ایک نیا ہیرو کریٹ کر دیتے ہیں۔ وہ ہیرو بھی آتا ہے، وہ بھی وہی کچھ بیچتا ہے جو پہلے والے ویلن نے ہیرو ہوتے ہوئے بیچا تھا۔ ہم دوبارہ وہی سب کچھ خریدتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے 10 سال گزر جاتے ہیں، اس کا ہیروئزم ختم ہوتا ہے، وہ سوٹ نہیں کرتا آپ اسٹیٹ کو، وہ دوبارہ ویلن بن جاتا ہے۔ سو یہ ہیرو سے ویلن تک کا سفر، یہ 4-5 لوگوں نے اپنے لیے تو اس میں خاندان بھی بنا لیے، بزنسز بھی بنا لیے۔ آپ لوگوں نے کیا بنایا ہے؟ آپ لوگ تو ان کے پیچھے لگے رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو جو سیل کیا آپ نے خریدا ہے، انہوں نے آپ کو جو چیز کنونس کروائی آپ نے اسے کنونس ہو کے ایکسیپٹ کیا اور اس کی بیس پہ باہر نکل کے آپس میں مار دھاڑ، آپس میں گالی گلوچ، ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہیں ان لیڈروں کے لیے جو خود لنڈن، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ ان علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب ان کو پاور آفر ہوتی ہے پاکستان میں آ جاتے ہیں، بالکل آپ سے ڈسکنیکٹ ہو کے، آپ کے مسئلوں سے دور ہو کے پاور انجوائے کرتے ہیں، ریزائن کرتے ہیں، الوداعی خطاب کرتے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ کون سی آزادی ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس تو وہ آزادی بھی نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری ایکچوئل سوچ ہے، یہ ہماری اپنی سوچ ہے ایٹ لیسٹ، اینڈ وی نو اٹ کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس یہ آزادی بھی نہیں ہے، اور یہ آزادی آپ نے خود اپنے آپ کو ڈینائی کی بھی ہے۔ کاکڑ صاحب کا نامینیشن کیا ہوا، لوگوں نے ان کے ساتھ کوہسار مارکیٹ میں اور چوکوں میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے تصویریں اپلوڈ کرنا شروع کر دی۔ کتنی چھوٹی قوم ہے، جیسے ہی کوئی کرسی پہ آتا ہے اس کے ساتھ اپنی بچپن سے قریب سے گزرنے کی بھی اگر کوئی یاد ہے تو وہ شیئر کرنی شروع کر دی۔ مطلب کین یو امیجن کہ صحافی بھی یہی کر رہے ہیں، سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ لائن میں سی وی لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مارتے رہو، بے شک ہمیں 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر بنا دیں، وزیر بنا دیں، مشیر بنا دیں، کچھ بھی نہ بنائیں، بس کچھ نہ کچھ حصہ دے دیں بیچ میں کسی نہ کسی کوٹے کی شکل میں۔ یہ ہے پاور پالیٹکس۔ یہ پاور پالیٹکس 76 ایئرز سے کنٹرول میں ہے، اور اس 76 ایئرز میں اگر کوئی مینیپولیٹ ہوا ہے تو وہ ہے عوام۔ اور مینیپولیشن ٹیکنیکس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ جب آپ کو کوئی بڑے بڑے خواب دکھا رہا ہو، 2 منٹ کے لیے گراؤنڈ ریالٹی تو دیکھ لیں کہ کیا یہ پاسبل بھی ہے۔ موٹر وے کا جال بچھانے کا اگر کوئی کہے تو پہلے دیکھ لیں بیچ میں کتنے گاؤں تباہ ہوں گے، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، کتنے لوگوں کی زمین کو بیچ میں شامل کرنے کے لیے دور سے جا کے روٹ کنورٹ کیا جائے گا، غریبوں کی بستیاں ختم ہوں گی، بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز آئیں گے، اپنا اپنا حصہ لیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ اور پھر وہ موٹر وے انہوں نے بنائی اس لیے ہوگی کیونکہ ان کے لیے لاہور سے اسلام آباد یا کہیں جانا آسان ہو جائے۔ کہیں گے وہ عوام کے لیے بنائی ہے۔ اگر عوام کو کچھ دینا ہے تو سستا آٹا دے دیں، وہ تو یہ امپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں بمپر کراپ ہوئی ہے، ہر دفعہ سنتے ہیں کہ پاکستان میں بہت گندم اور چاول پیدا ہوتا ہے، پھر بھی وہ سب تو باہر چلا جاتے ہیں اور یہاں کمی ہوتی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور پہ جو آٹا سستا ملتا ہے وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کبھی اس کی کوالٹی دیکھیں جا کے، آپ کبھی کسی اس بندے سے پوچھیں جو وہ کھاتا ہے اس کی صحت کیسی ہے۔ میل نرشمنٹ ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے، صحت نہیں ہے لوگوں کی۔ ہر کوئی شوگر کا مریض ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کو شوگر ہے، لیکن ہر ایک کو شوگر ہے۔ ڈائبٹیز میں پاکستان نمبر 1 پہ ہے اس وقت۔ آپ لوگوں کو اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم کس کس لیول پہ مینیپولیٹ ہوتے ہیں، اسی کو غنیمت جانیں اور اسی کو آزادی سمجھیں۔ یہ باہر نکل کے اپنی اپنی آڈیز
اور مرسڈیز اور بڑی بڑی گاڑیوں میں آج جھنڈے اور ساتھ وہ جو باجے لے کے بچے پھر رہے تھے وہ ریالٹی سے اتنی دور تھے کہ ان کی شکلوں پہ لکھا ہوا تھا دے ایکچولی ڈونٹ ایون نو واٹ دے آر سیلیبریٹنگ. اور یہ سیلیبریشن کیا ہوتی ہے؟ ہر سال ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے جو شور و غل کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے سڑک پہ، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوتی، کام سے جانے والے کی تو دور کی بات ہے، ایمبولینس تک کو آپ راستہ نہیں دیتے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بس ایک جگہ اکٹھے ہو کے یہ جو ہم نے بہت ہلا گلا کر لیا یہ ہماری سیلیبریشن تھی. کیا آپ سیلیبریشن ڈیزرو بھی کرتے ہیں؟ اس سیلیبریشن کا مطلب بھی پتہ ہے آپ کو کیا یہ معلوم ہے جتنے لوگ آج ایوارڈ ریسیو کر رہے تھے ایکٹرز اینڈ ایکٹریسز کہ اگر اتنا ہی بائیکاٹ کر دیتے کہ ہم یہ ایوارڈ نہیں لینا چاہیں گے کیونکہ عوام بھوکی مر رہی ہے، خودکشیاں کر رہی ہے، سب پہنچے ہوئے تھے، سارے وزیر اطلاعات کے ارد گرد اکٹھے تھے، جبکہ سب کو پتہ ہے اسی وزیر اطلاعات کے ہوتے ہوئے صحافیوں کے قتل ہوئے، صحافی غائب ہیں، لیکن اپنا حصہ لینے سب پہنچ گئے. یہ کہانی 14 اگست کی فار می، اینڈ دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. اس لیے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیلیبریٹ اینی تھنگ بیکاز میں روز جو ریالٹی دیکھتی ہوں اس کے بعد میں کیا سیلیبریٹ کروں، اور کیوں باہر کی یاد آتی ہے. جس ملک میں بھی میں نے بہت ٹائم گزارا مجھے کیوں وہ ملک یاد آتا ہے؟ اس لیے یاد آتا ہے کہ وہاں کم از کم مجھے انسان سمجھا جاتا تھا، انسانیت کی قدر نظر آتی تھی، ارد گرد خیال کرنے والی سوسائٹی تھی، رول آف لا تھا. ایک لین ہمیشہ خالی رہتی ہے ایمبولینس کے لیے، کوئی مریض جا رہا ہو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اگر آپ کو پولیس نظر آئے گی تو کوئی مسئلہ ہوا ہوگا تو نظر آئے گی، ورنہ پولیس کا نام نشان نہیں ہوتا. لوگ خود ہی لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے رول آف لا پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک پارکنگ میں نے ایک دفعہ گاڑی پارک کی تھی اور وہاں سے کسی نے گاڑی نکالتے ہوئے میری گاڑی کو ہٹ کیا اور میں وہاں موجود نہیں تھی دیکھنے کے لیے. تو جب میں واپس آئی اور میں نے دیکھا کہ میری گاڑی ڈیمیجڈ ہے تو ساتھ ہی میری ونڈ اسکرین پہ ایک نوٹ لگا ہوا تھا، اور اس نوٹ میں ان صاحب نے اپنا نام، اپنا ٹیلی فون نمبر، اپنا ایڈریس لکھا ہوا تھا، ساتھ پیچھے اپولوجائز کیا ہوا تھا اور کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، دس از مائی ایڈریس اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو دا ڈیمیجز، آئی ایم ریڈی ٹو پے اٹ، پلیز کانٹیکٹ می. یہ ہوتی ہے آنیسٹی، یہ ہوتی ہے جو اسلام میں ہمیں مسلمانیت اور مومن ہونا سکھایا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے قوم، یہ ہوتی ہے تربیت. اور اس لیے باہر کے ملک اتنے یاد آتے ہیں. یہاں کیوں رہ رہے ہیں اس کا بھی جواب سن لیجئے. ہر ایک کے اپنے مسائل ہیں. کسی کے پیرنٹس یہاں سے نہیں جانا چاہتے تو ہم پیرنٹس کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تو ہم اپنی خواہشات سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا دل نہیں کرتا جانے کو کیونکہ وہاں ایک عجیب سی تنہائی ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، آئسولیشن ہے. اور unless and until you have your own community over there you feel isolated. لیکن پھر چوائس کرنی پڑتی ہے کہ کیا وہ آئسولیشن بہتر ہے یا یہاں آپ کے ساتھ جو روز غیر انسانی سلوک ہوتا ہے وہ بہتر ہے. then you have to make a choice. so باتیں بہت ہیں کرنے کو اور باتیں بہت کڑوی ہیں، بڑی مشکل ہیں، ڈائجسٹ نہیں ہوں گی لوگوں کو. یہاں پہ ایک سچ بولو آگے سے 10 لوگ ایبیوز کرنے آ جاتے ہیں آپ کی ٹائم لائن پہ. اور غلطی اگر اسپیشلی آپ لوگوں کو بتائیں تو غلطی تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کی اپنی ہے. پوری قوم ڈینائل میں ہے، ہر کوئی ڈینائل میں رہنا پسند کرتا ہے. ریئلسٹ ہو جائیں، ریالٹی کو فیس کریں، آپ کے سارے فیئرز دور ہو جائیں گے. کوئی نعرے نہیں چاہیے آپ کو، آپ نے صرف اپنے آپ کو آنیسٹلی ایویلویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کریکشن کے کورس پہ چلنا ہے انڈیویجولی. اسٹیٹ کچھ نہیں کرے گی، اسٹیٹ آف پاکستان کچھ نہیں کرے گی. وہ آپ کو آنیسٹی نہیں سکھا سکتی، وہ آپ کو اپنی ایویلویشن خود کرنا نہیں سکھا سکتی. یہ آپ کی اپنی تربیت ہے. اتنے مشکل حالات میں بھی اگر کوئی شخص گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا تو یہ اس کی اسٹرینتھ ہے، اور جو گالی دے رہا ہے وہ شاید ویک مومنٹ میں ویسا کر دیتا ہے، اس کو بھی ویسا نہیں کرنا چاہیے. سو ویک مومنٹس ہم نے 76 سال میں گزارے ہیں، آگے بھی پتہ نہیں کتنی ویکنیسز ہوں گی اور کتنی پرابلمٹک سچویشنز ہم فیس کریں گے، لیکن کیریکٹر تو ٹھیک رکھیں. کم از کم خود کو تو پتہ ہو کہ ہم خود سے جھوٹ نہیں بول رہے. That's all I wanted to say on 14th August. Long live Pakistan.